नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज़ मोरिस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे साथ मरिया इकबाल तराना है जो कि एक पॉलिटिकल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है। बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है उनका एंड कराची में थी वो, और हमारी खुशकिस्मती है जब हमने उनसे जो है वो इंटरव्यू की दावत दी और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। आज हम उनकी ज़िंदगी की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे और कुछ हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से और किस तरह से तालीम जो है वो हमारे माशरे में बेहतरी ला सकती है। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और हमारी दावत को कबूल करने के लिए। बहुत शुक्रिया याज़ मोरिस साहब आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया, और बहुत खुशी हुई आपकी एक्टिविटीज़ को भी देख के और सुन के। और गुज़श्ता दिन ही हमारी मुलाकात थी, वहाँ पर भी आप बहुत प्रेजेंट थे। खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को हर जगह पर देख के जब वो हिस्ट्री को विटनेस कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, फिर कहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर कैसे आप इतनी एक्टिविज़म, इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतने सारे काम करती हैं, इतनी सच यंग एज में ये सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी का तजर्बा होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपकी ज़िंदगी के जो हालात होते हैं, फिर बात आ जाती है आपकी फैमिली की कि आपकी कुछ चीज़ें आपके खून में, आपके डीएनए में शामिल होती हैं। तो मैं कश्मीरी हूँ जी। कश्मीरी तो वैसे भी अपनी रेजिलियंस के हवाले से जाने जाते हैं। हमारी कश्मीरी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी एम्पावर्ड होती हैं, उनकी बड़ी एक वो अथॉरिटेटिव लाइफ गुजारती हैं। तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। मैं छोटी थी तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 14 साल की उम्र में। उनका जो अखबार था वो मुझे फिर एक्रेडिटेशन मैंने ट्रांसफ़र भी किया, क्योंकि उस वक़्त हम सिर्फ बेटियां थी, बड़ी थी, तो लोग समझते थे कि शायद औरत जो है वो बाप की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो हमने उन सारे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया उस वक़्त, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ के लिए फ़ाइट किया कि बेटियां भी आखिर चाहे छोटी हुई या बड़ी हों, शऊर था क्योंकि घर से था। वालिद साहब ने हमारे कभी भी हमें किसी चीज़ से रोका नहीं थी। हमारी जो तरबियत थी वो एक इंसान के तौर पर हुई थी, औरत के तौर पर नहीं हुई थी। तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। तो फिर 14 साल की उम्र से मैंने अपने वालिद साहब का अखबार संभाला। फिर 2005 का ज़लज़ला आया तो उसमें थोड़ी सी ज़िंदगी ऊपर नीचे हुई। मुझे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो ओवरसीज एज वेल। तो फिर मैंने वहाँ से अपना MBA मार्केटिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। वापस आए तो कुछ अर्सा पाकिस्तान रहने के बाद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जनीवा में मैंने सर्व किया, कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि अपने मुल्क वापस जाया जाए, अपने नौजवानों के दरमियान में टाइम गुजारा जाए, अपने लोगों के दरमियान में गुजारा जाए। तो जिस दौरान में मैं यहाँ पर वापस आई तो कुछ अरसे के बाद ही मुझे ऐसे लगा कि हमारा जो इलाका है, पहले तो ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत स्कूल्स हुआ करते थे, बहुत ऐसा माहौल था, मगर अब बहुत सारे जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे। तो मैंने अपनी एक आम तालीम के नाम से एजुकेशन कैंपेन का आगाज़ किया, जिसमें मैंने 3 बच्चियों से स्टार्ट किया था और 1 साल के अंदर जो था वो 1000 बच्चियों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और फ़ीस उनकी दी गई, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा अमाउंट होता है ज़िंदगी में। और मैंने उस चीज़ को कैलकुलेट किया और इसमें फिर बाद में मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा जेवर है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जब आपके पास तालीम है, आपके पास शऊर है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात मुआशरे में सुनी जाती है, आपकी एक स्टैंडिंग होती है। तो वो उसमें मुझे ये लगा कि इतनी लेस अमाउंट में अगर 4 से 5 हज़ार में एक बच्चा स्पॉन्सर हो सकता है और पूरे साल के लिए स्कूल जा सकता है, तो मेरा ख्याल है हमें ज़िंदगी का ये जो है वो एम बना लेना चाहिए कि हमने चाहे वो अपने इर्द गिर्द के एक बच्चा ही हो पर उसको तालीम की जो है ज़ेवर से आरास्ता ज़रूर करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग एज अ चेयरपर्सन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ख़वातीन के हवाले से भी काम करने का मौका मिला। कश्मीर के लिए मैंने काम करती रही। जो भी हमारे आते थे फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, उनके कोर्सेज पे होते थे, तो कश्मीर में मैं ही उनको फैसिलिटेट करती थी जी। सही। आपने जैसे बताया आपकी ज़िंदगी से कि आपको शुरू से ही आपके वालिद की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर मिला, चीज़ों को सीखने का, करने का, घर से ही हौसला मिला।
آپ اپنے نام کے ساتھ ترانہ لگاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ویورز کو بتائیے. جی بالکل, یہ ایک بڑا لقب ہے اور ہم اس کو بڑا فخر سے لگاتے ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے محمد اقبال 8 سال کے تھے جب پہلی دفعہ انہوں نے ایک گورنمنٹ سیرمنی میں وطن ہمارا آزاد کشمیر جب پڑھا, تو اس وقت وہاں پر موجود تھے کے ایچ خورشید صاحب, صدر ایوب صاحب, بھٹو صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو پہلی دفعہ جب گورنمنٹ اس سرمنی میں پڑھا گیا تو فوراً آئے اور انہوں نے کہا کیا آپ کو ترانہ کا مطلب پتہ ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بس آپ ہماری قوم کے ترانہ ہیں. تو وہ اس کے بعد سے یہ ایک اعزاز تھا ہماری فیملی کے لیے. جی بالکل. صحیح. تو پھر اس کے بعد سے ہم کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ آج دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر جاتے ہیں, وہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں کشمیری عوام کو, خواتین کو, ایجوکیشن کی نسبت پر, تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والد کی اس لیگیسی کو کیری کر رہی ہیں. جی ظاہر ہے اب وہ دنیا میں نہیں ہے ہماری اس خوشی کو دیکھنے کے لیے, مگر جو ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں ہر پل پل میں ہمیشہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں آپ کے والد موجود ہیں, والدہ کی دعائیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے میری امی اور ابو کہا کرتے تھے, مگر بڑے ہوتے تک مجھے اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا جب تک کہ میں خود نہیں. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بیٹا پڑھو یہ وہ ہے, مگر ہمیشہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے, زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید جیسے باقی بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھائی کرنی ہے, بس ہم اس گریڈ کے بعد یہاں تک پہنچیں گے تو ہم نے یہ بن جانا ہے. ایکچولی وہ جو آپ بن رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے لیے بن رہے ہوتے ہیں. آپ نے زندگی کا جو ایم ہوتا ہے, جو مشن ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں بہتر بنانے کے لیے. جو جگہ آپ کو ملی ہے اس کو آپ نے امپروو کیسے کرنا ہے, 10 ٹائمز کرنا ہے, 100 ٹائمز کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر اگر کریج ہو, انسان کے اندر ایک ول پاور اور تھوڑا جو ہے نا وہ ہمت ہو, تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی اس دنیا میں امپاسبل نہیں, آپ کر سکتے ہیں. صحیح. کشمیری لوگوں کے بارے میں ہم بہت کم پاکستانی ہیں جن کو وہاں پر جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے, بہت کم کشمیری لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیری لوگوں کی کیا وہ خوبیاں ہیں, کوئی ایک خاص بات جو انہیں دنیا میں منفرد بناتی ہے؟ خوف نہیں ہے, بہت بہادر ہیں. صحیح. اتنے بہادر ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت 1.5 ارب کی آبادی میں پاکستان اور ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ 1.5 بلین ہے, اور اس کے درمیان صرف 1.2 ملین لوگ ہیں جو کشمیری ہیں. 80 کروڑ اس سائڈ سے ہیں, 80 لاکھ ادھر سے ہیں اور 40 لاکھ ادھر سے ہیں. تو وہ آبادی کا 0.1% بھی نہیں بنتے, مگر آپ نے دیکھا کہ کتنی کریج ہے کہ وہ ہندوستان جیسی اتنی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور ڈٹ کے انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی ہمارا حق ہے. کشمیریوں کے جینز میں یہ ہی نہیں ہے کہ غلامی میں آپ زندگی گزاریں. وہ بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ کشمیریوں کی جو لیگیسی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یا آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو صوفیہ کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک رول رہا کشمیر کے اندر. اگر وہاں پہ ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ڈوگر بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, تو ان کے اندر نا بڑی ایک ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ہارمنی بہت زیادہ ہے, ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے لیے. کبھی ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں سنا کہ مسلم ہندو روئٹس ہوئے ہوں, انٹل انلیس جب تک یہ پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے. پھر بابری مسجد کا واقعہ ہوا, پھر گجرات کے واقعے ہوئے, پھر ہم نے دیکھا پاکستان میں یوحنا آباد کا واقعہ ہوا, پھر ہم نے دیکھے جو منورٹیز کے ساتھ جو بھی سلوک دونوں ملکوں میں کیا جائے. یہ چیزیں آپ کو کبھی کشمیر کے اندر سننے میں نہیں آیا کہ وہاں پر جو ہے نا اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا ہو, یا مسلمان, عیسائی, سکھ یا ہندو جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوئی ایسی چپتلش ہوئی ہو جو بہت ہائی لائٹ ہوئی ہو. صحیح. کیونکہ میری آپ سے کل جو ملاقات ہوئی تھی وہ کراچی پریس کلب میں ایک فاروق سہیل گوئندی صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہوئی تھی. کیسا لگا آپ کو کل کی تقریب میں اور فاروق سہیل گوئندی صاحب کی کتاب میں جو لوگوں کے ساتھ ملنا, اور وہاں بھی آپ نے ذکر کیا, کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بہت ہی خوبصورت جی. مجھے تو یہ لگا کہ میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات تھی. فاروق سہیل گوئندی صاحب ایک بہت
عزیز دوست ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے میرا خیال ہے کہ انکریج کیا. میری ان سے کافی سالوں سے جان پہچان ہے اور میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں. ظاہر ہے جب ایک آپ خاتون ہیں, بہت سارے محاذ پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے. بہت ساری دشمنیاں ہوتی ہیں, لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس سارے ماحول میں جو ایک آواز اور ایک ہمت دلانے والا شخص ہے وہ فرق سہیل گوئندی صاحب ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ جب بھی میں نے کوئی چھوٹا سا مائل سٹون بھی اچیو کیا ہوگا, ہمیشہ کال آتی ہے, ہمیشہ میسج آتا ہے, ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ ہمارے درمیان جو ینگ جنریشن کو بہت انکریج کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, ان کا فقدان تو ہے. مگر فرق سہیل گوئندی صاحب جیسا جو شخص ہے وہ بڑا شفیق انسان ہے, بڑے ہی محبت سے آپ کو چیزوں کو سمجھاتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اتنی دنیا گھومنے کے بعد جب وہ کتابوں کو لکھتے ہیں, بیکاز اٹس سو امپورٹنٹ ٹو پین ڈاؤن یور ایکسپیرینس, بیکاز دس از دا اونلی لیگیسی ایکچولی یو کین لیو فار دا کمنگ جنریشنز. آپ جب تک چیزوں کو بیان کرتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتی ہیں, پر جب آپ اس کو لکھ کے چھوڑ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 100 سال کے بعد بھی اگر کوئی پیدا ہوگا یا کوئی ریسرچ کرنے نکلے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ پنجاب کا ایک بیٹا فرق سہیل گوئندی ہے جو پوری دنیا گھوما, جو پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑا عبور رکھتا ہے, پاکستان کی بالکل ثقافت. آپ دیکھیں زبان کتنا انکریج, آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح سے وہ سب کا تعارف کروا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو اپنے لیے کریں پر آپ نے محبت بانٹنی ہے. تو فرق سہیل گوئندی صاحب کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ محبت بانٹتے ہیں. صحیح. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتایا کہ آپ ایجوکیشن کے لیے, خاص طور پہ لڑکیوں کے ایجوکیشن کے لیے بہت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اور اس وقت جو ہم جہاں موجود ہیں پاتھ وے برٹش اسکول میں, جہاں پر آج ہماری ملاقات بھی ہوئی, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا یہاں اسکول میں آ کے؟ ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہم نے دیکھا کہ آج ایک سائنس فیئر بھی ہوا جس میں دیکھا بچے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کر رہے ہیں. بالکل. پاتھ ویز برٹش اسکول جو ہے جی, یہ تو خوش قسمتی ہے یہاں پہ لوگوں کی کہ آپ کے پاکستان میں اتنے کوالیفائڈ ٹیچرز, پرنسپل, اسٹاف موجود ہیں جن کا جو ایکسپیرینس ہے نہ صرف برطانیہ سے ہے بلکہ انہوں نے باقی دنیا کے ملکوں میں بھی سرو کیا. میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے. جو یہاں پہ ساجدہ خان ہیں وہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایک ایفیلیشن ہے وہ تو ایک ذاتی بنا پہ تھی, مگر اس کے بعد جب میں ان کی محنت, ان کا کام اور یہ سب دیکھا ہے, میں تو ان کی بہت بڑی مداح ہوں. اگر کوئی لوگ کہتے ہیں تو میں نے جیسے اس کو محنت کرتے پچھلے 10 سالوں میں پاکستان سے محبت کرتے, کیونکہ وہ یہاں کی پیدا نہیں ہوئی ہیں, وہ برٹش ہیں اور اپنی زندگی بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے اس ملک میں گزار سکتی تھی, مگر پاکستان سے محبت تھی. پاکستان کی جو محبت ہے اس میری بہن کو وہاں سے کھینچ کے لے کے آئی ہے. میری بہن نے اس کلچر کو بھی زندہ رکھا ہے, میری بہن نے اس زبان کو بھی زندہ رکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو برٹش طرز کا ایک جو معیار تعلیم ہے اس کو بھی سے بھی نا کمیونٹی کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرا کے راستہ کیے. تو میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں یہاں سے, لوگ تو باہر جانے کے لیے بہت تیار ہوتے ہیں, جب وہاں سے کوئی یہاں پر آتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہوتا ہے, وہ ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں یقین کریں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو میں اپنی اس بہن کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ اس لیے کھڑی ہوتی ہوں. ایک تو یہ عورت ہے, عورت کا اس سوسائٹی میں آنا, اس معاشرے میں پھر اپنی ایک سٹینڈنگ بنانا, یہ کرنا, تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میری جو بہن ہے وہ اتنا زبردست اقدام کرتے ہوئے کراچی کے لوگوں کو ایک اسکول پاتھ ویز برٹش اسکول کے نام سے اور تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے. یہ ہم سب کے لیے قابل فخر بات ہے. کیونکہ مجھے باتیں تو بہت سی ہیں آپ کی زندگی اور جس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور پروفائل ہے, بہت ساری گفتگو ہے, لیکن ہم پروگرام کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں نوجوانوں کا سیاست میں آنا, نوجوانوں کا تعلیم اور ایکٹیویزم میں آنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی, میں پھر وہی بات کروں گی کہ ہم جو ہے نا جب جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. ایکچولی ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے سوسائٹی میں. جس دن ایاز مورس کو پتہ چلے گا, ماریہ اقبال ترانہ کو پتہ چلے گا, ساجدہ خان کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی جس طریقے سے یہ سوسائٹی چل رہی تھی, شاید ہو سکتا ہے ہم اپنا چھوٹا سا ایک قدم اٹھائیں تو یہ چیزیں بہت بہتر امپروو ہو سکتی ہیں.
تو جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آواز اٹھانا چاہیے, لکھنا چاہیے, ان چیزوں کو بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک نوجوانوں کی, پاکستان کا آج کا نوجوان بہترین نوجوان ہے. شاید اس کے پاس یہ جو .com ایرا میں رہتے ہوئے آپ کے پاس یہ جو سوشل میڈیا کا میڈیم ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے آپ بہت پاورفل ہے. آپ اپنی آواز کو اٹھائیں, آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ہارمنی کو انٹروڈیوس اور ٹالرنس کو کیونکہ پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے. پاکستان میں اتنی زبانیں ہیں, اتنے کلچر ہیں, اتنے مذہب ہیں, تو آپ نے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ نے پاکستانی بن کے چلنا ہے, آپ نے انسان بن کر چلنا ہے. جب تک کہ آپ اپنے کیریکولم میں, آپ اپنی سوسائٹی میں اس ہارمنی کو, اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہمارے لیے مشکل رہے گا. پر میں آج کے نوجوانوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ پاکستان کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. یہاں کے جتنے بھی مذاہب ہیں, سیکٹس ہیں, کلچرز ہیں, لینگویجز ہیں, سب کے اوپر فخر کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلیں. صحیح. تھینک یو سو مچ فار یور ونڈرفل میسیج اور آپ کی گفتگو کے لیے. ناظرین, آج کی جو ہماری گیسٹ تھی ماریا نے بڑی ہی عمدہ طریقے سے آج کے اس پروگرام کو اور جو سم اپ کیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے, کسی بھی معاشرے کے لیے, کہ اس کے نوجوان جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھے. معاشرے کی ایک توانا جو سوچ ہے, ایک جو انرجی ہے نوجوانوں کی, اس کا مثبت انداز میں استعمال کریں تاکہ معاشرہ اور اوور آل جو ملک ہے ہمارا وہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.